MashaAllah, subhanallah. Alhamdulillah. Ik ga u nu een mededeling doen. Zoals u weet is onze eregast Tajul Mashaykh, alhamdulillah, nu in huis aanwezig, in moskee aanwezig. Het is niet zomaar, dat ga ik u vertellen. Alles gebeurt met de wil van Allah. En afgelopen week was het heel kritisch. Het was zelfs zo kritisch dat er persoonlijk contact is geweest met de ambassade in Delhi. En die contacten die waren heel intensief. Dat wij 's ochtends om 5 uur moesten opstaan, wekker moeten zetten en dat we telefonisch en via e-mail met de ambassade moeten bellen en mailen. Want tijdverschil van 5 uur. Hazrat was ook in spanning van gaat het lukken, gaat het niet lukken. En wij nog erger in spanning, alhamdulillah. Maar vrijdagmiddag, 2 uur Indiase tijd, zijn de paspoorten afgegeven met de visa voor de Nederlandse grond, alhamdulillah. Dat is groot nieuws. Vervolgens zijn we gaan kijken, oké, nou is de visa gegeven, hoe zorgen we dan dat Hazrat hier aankomt? Dat was ook een strijd. Bhai Hussein heeft ook niet geslapen volgens mij. Hij heeft ticket geboekt eerst van Lucknow naar Delhi. En van Delhi naar Amsterdam. Dat is ons niet gegund. Vliegtuig was, wat ook bijna nooit gebeurt, eerder vertrokken. Een uur eerder. Wie had het kunnen voorspellen? Maar Hazrat was geduldig. Hazrat was geduldig en heeft gezegd, is goed, dan gaan we de volgende, alhamdulillah. Volgende dag, zaterdagavond, heeft hij de vliegtuig gepakt. Hij is gevlogen van Lucknow naar Delhi. Heeft daar 2 uur gewacht. Is vervolgens met de vlucht vertrokken naar Frankfurt. Komt Hazrat aan in Frankfurt, is de vliegtuig waar hij in moest zitten in Amsterdam al vertrokken. Dan gaat u denken, hoe kan dat? Zondagavond, zondagmiddag is Jalsa in Masjid Taqwa gepland met Hazrat als eregast. Lekin, vliegtuig is weg. En nou wij in paniek. Bhai Hussein helemaal ondersteboven. Weer ticket geboekt, volgende geboekt. En vandaag, alhamdulillah, is de vlucht geboekt van Hazrat. En hij is net, voor de mensen, een paar mensen waren dat 1:30 is hij vandaag op Schiphol aangekomen, alhamdulillah. Dus hij is sinds vrijdag met zijn hoofd, is hij bezig om de reis te maken. Om vandaag hier in Masjid Taqwa Amsterdam op de Nederlandse bodem aanwezig te zijn. En dan gaat u me vertellen dat is toeval? Dat kan geen toeval zijn, dat is karam van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat Hazrat vandaag hier aanwezig moet zijn. Het is, normaliter gaan we kijken naar een planning. Maar dit loopt niet volgens planning vandaag. Niets loopt volgens planning. Het is het moment dat daar is en we moeten dat moment aangrijpen. Alhamdulillah, Maulana Qamar Saab is ook met hem meegereisd. Maulana Ahmad Saab is ook meegereisd. Zijn 3 en beide zijn ook leraar in India. Ze geven les op de universiteit, alhamdulillah. Het zijn ook Hazrat zijn 2 rechterhanden. Die alle taken ook van hem overnemen. Vandaag ook met veel respect, komende tijd zullen ze ook aanwezig zijn ook bij de programma's. Maar we gaan het niet redden qua tijd. Er zijn mensen die hebben gezegd, ja ik moet de metro halen, ik moet de bus, sommigen komen connection ook halen. Die moeten allemaal naar huis. Er zijn veel kinderen aanwezig. Als we gaan onderbreken met Maghrib Salat en we komen terug, gaan we het niet redden. Alles gaat overstuurd raken. Dus met heel veel respect naar jullie toe vraag ik ook. En nog meer respect naar de ulama, dat we ook vandaag de planning iets moeten aanpassen. Volgende week donderdag of vrijdag zal Hazrat ook in Masjid Al-Raza volgens mij, zal hij spreken. En zaterdag in Gausia Rotterdam. En zondag is er een grote afsluitende jalsa in Jama Masjid Faizul Islam in Den Haag, alhamdulillah. Ik kan dus nu niet anders als u me begrijpt. Maghrib Salat is tegen de klokken van 5. We kunnen een paar minuten uitlopen. We kunnen iets uitlopen om Maghrib Salat te verrichten, 10 minuten later. Maar daarom vraag ik nu met heel veel respect, namens iedereen die hier aanwezig is, om Tajul Mashaykh, Tajul Mashaykh, Mahmoudul Mashaykh. Ik zal zeggen, ga even verdiepen wat het woord Mashaykh betekent. Als je dat weet, meervoud van Shaykh, en dan kom je tot Tajul Mashaykh, alhamdulillah.
En de mensen die dat begrijpen, die zullen het ook weten. Hazrat is niet zomaar iemand. Hij is Khandaan van Huzur sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar. Ja, Rasulallah. Het is een directe afstammeling van onze heilige profeet Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. En dan kunt u wel zeggen, ja, hoe zien we dat? Ik ga u vertellen. Aap dekhte raho. Hazrat ke chehra saraf dekho. Aap bataiye, Sayyid ka gharana hai ya nahi? Aap bataiye, chehra dekho. Noor ki tarah, subhanallah. Met zeer veel respect vraag ik nu aan Tajul Mashaykh, Huzur Qaid Millat, Hazrat Alama wa Maulana Sayyid Mahmood Ashraf Al-Ashrafi Al-Jalani, Sajjada Nashin Khan Ka Ashrafia Kachaucha Sharif, India, om het woord tot ons te voeren en ons harten te vullen met noor. Narei Takbir! Ik vraag u met respect op te slaan, Hazrat. Narei Risalat! Narei Risalat! Huzur Qaid Millat! الفاتحة على روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز علماء کرام، برادران ملت اسلامیہ، میرے عزیز بچوں، آغاز گفتگو سے قبل آئیے سب سے پہلے پورے حضور قلب کے ساتھ
اپنے قلب کو عشق و محبت سے سرشار کر کے مدینے کی پربہار گلیوں کا تصور کر کے گنبد خضرا کے حسین تصورات میں کھو کر تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور محبت سے جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور بآواز بلند درود پاک پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور محبت سے نبی اور آل نبی پر صلی اللہ علی النبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ. نعت پاک کے چند اشعار آپ اہل محبت کی محبتوں کے حوالے کر رہا ہوں. میں محبت سے پڑھ رہا ہوں، آپ محبت سے سنیں. دن رات مدینے کی دعا مانگ رہا ہوں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہا ہوں. سرکار کے قدموں میں قضا مانگ رہا ہوں. سرکار کے قدموں میں قضا مانگ رہا ہوں. دن رات مدینے کی دعا مانگ رہا ہوں. یا رب میں تہی دست ہوں، محروم نہ رکھنا. یا رب میں تہی دست ہوں، محروم نہ رکھنا. خیرات رخ صلی علی مانگ رہا ہوں. خیرات رخ صلی علی مانگ رہا ہوں. دن رات مدینے کی دعا مانگ رہا ہوں. یا رب تو مجھے غیر سے رسوا نہ کرانا. یا رب تو مجھے غیر سے رسوا نہ
کرانا مجرم ہوں، مجرم ہوں، مجرم ہوں، مدینے میں سزا مانگ رہا ہوں، مجرم ہوں، مدینے میں سزا مانگ رہا ہوں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہا ہوں۔ اور حضرات یہ شعر بھی سماعت فرما لیں، اب یہ ایک شعر ہی نہیں بلکہ ایک حقیقت بن چکا ہے، اور وہ حقیقت کیا ہے شعر کے حوالے سے سماعت فرمائیں۔ گستاخ نبی کے لیے اب اپنے خدا سے، گستاخ نبی کے لیے اب اپنے خدا سے میں حضرت موسیٰ کا عصا مانگ رہا ہوں، میں حضرت موسیٰ کا عصا مانگ رہا ہوں، میں حضرت موسیٰ کا عصا مانگ رہا ہوں، سرکار کے قدموں میں قضا مانگ رہا ہوں۔ ایک بار اور محبت سے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ درود پاک پڑھ لیا، فکر کو تازگی مل گئی۔ درود پاک پڑھ لیا، ذہن کو پاکیزگی مل گئی۔ درود پاک پڑھ لیا، زبان کو طہارت مل گئی۔ درود پاک پڑھ لیا، لبوں کو حلاوت مل گئی۔ درود پاک پڑھ لیا، قلب کو استقامت مل گیا۔ اور درود پاک پڑھ لیا، زندگی کو زندگی مل گئی۔ یہ بڑی عظیم نعمت ہے پیارے، جو اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ یہ جو ہمارے علماء، مشائخین، اکابرین، اولیاء دین یہ جو ہم سے کہتے ہیں کہ سنو، جب کسی اچھے کام کی ابتدا کرو درود پاک پڑھ لیا کرو، پھر اس کی انتہا کرو درود پاک پڑھ لیا کرو۔ کسی غم میں مبتلا ہو جاؤ درود پاک پڑھ لیا کرو، پھر خوشی مل جائے درود پاک پڑھ لیا کرو۔ ارے کچھ بھول جاؤ درود پاک پڑھ لیا کرو، پھر یاد آ جائے درود پاک پڑھ لیا کرو۔ یہ جو ہمارے علماء، مشائخین، اولیاء دین ہماری تربیت اس طرح فرماتے ہیں، یہ لوگ نادان نہیں ہیں۔ اگر نادان ہوتے تو رب کی بارگاہ کے مقبول ہوتے؟
یہ بڑے ہوشیار لوگ ہیں، یہ جو ہم سے کہتے ہیں کہ سنو، رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اپنی آرزوؤں کو پیش کرنا ہے، رب کی بارگاہ میں التجائیں کرنی ہے، تمناؤں کو پیش کرنا ہے، دعا کرنا ہے، تو سنو، دعا سے پہلے درود پڑھ لیا کرو، اور پھر جب درود پاک پڑھ چکو تو دعا کر لیا کرو، اور پھر جب دعا کر چکو تو پھر درود پاک پڑھ لیا کرو۔ یہ ترتیب جو ہمیں دیتے ہیں یہ مشائخین، علماء دین، اکابرین، اولیاء دین، یہ لوگ نادان نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک مومن کی زبان سے درود کے کلمات نکلتے ہیں تو ہر حرف کو فرشتے چن لیتے ہیں، ہر کلمے کو فرشتے اٹھا لیتے ہیں۔ تو ترتیب کیا دی؟ پہلے درود، پھر دعا، پھر درود، تاکہ فرشتے جب درود کے کلمات اٹھانے آئیں تو دو درودوں کے بیچ میں رکھی ہوئی تمہاری دعا بھی اٹھتی چلی جائے۔ یہ عظیم نعمت ہے پیارے۔ درود پاک کی عظمت کو جب آپ اس نحس سے سمجھے تو پیارے ذرا سمجھ کر ایک بار محبت سے درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاة و سلام علیک یا نبی اللہ۔ ماشاءاللہ یہ صحیح ہے کہ رشید صاحب اور ان کے رفقا جو ان کے ساتھ تھے ان کی محبتیں کھینچ لائیں اور آج میں یہاں موجود ہوں۔ اللہ پاک ان کے جذبہ محبت کو، خلوص کو اور اس محفل کو قبول فرمائے اور اس کی برکتیں ہمیں اور آپ کو اور ہماری اور آپ کی نسلوں کو عطا فرمائے انشاءاللہ۔ پیارے، یہ جو ذکر نبی کی یہ جو محفلوں کا ہم انعقاد کرتے ہیں، یہ صرف ہماری محبتوں ہی کا اظہار نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ایک عبادت ہے، رب کی نعمتوں کا شکرانہ ہے۔ یہ محفل نبی کے ذکر کی محفل، یادوں کی محفل، تعریفوں کی محفل، یہ محفلیں رب کی نعمتوں کا شکرانہ ہے۔ یا آپ رب کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس ذکر کی محفل میں حاضر آ کر ہم سب رب کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ میں نے اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسی مناسبت سے جو آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا ایک آسان سا سلیس سا ترجمہ پہلے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دینا چاہتا ہوں۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرے شکر گزار بندے بنے رہو اور میری نعمتوں سے انکار نہ کرو۔ یہ رب کا مطالبہ ہے، کس سے؟ ہم سب سے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو نعمتیں ہم نے تم کو دی ہیں، ہر نعمت کا شکر ادا کرو۔ یہ رب کا مطالبہ۔ اب پیارے، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ مطالبہ ہر نعمت کا ہے کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرو۔ تو اب دو چیزیں اس میں بنیادی طور پر قابل غور ہیں کہ اب شکر ادا کرنا ہے ہمیں، تو پہلی بنیادی ضرورت، فرسٹ نیڈ یہ ہے کہ جانا جائے کہ شکر ادا کیسے ہوتا ہے۔ جب تک آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ شکر ادا کیسے ہوتا ہے تو شکر ادا کیسے کرو گے؟ رب کا مطالبہ ہے نا کہ شکر ادا کرو، تو جب تک آپ جانو گے نہیں کہ شکر ادا کیسے ہوتا ہے تو شکر ادا کیسے کرو گے؟ تو پہلے جانیں آپ کہ شکر ادا کیسے ہوتا ہے۔ اب دیکھیں آپ شکر کو ادا کرنے کا طریقہ، ہماری سوسائٹی میں بھی، آپس میں بھی، جب کوئی کسی کی مدد کرتا ہے،
احسان کرتا ہے، کوئی نعمت اسے دیتا ہے تو وہ اس کے بدلے اس کا شکر ادا کرتا ہے نا. کیسے کرتا ہے؟ جب کوئی اس کی مدد کرتا ہے تو اس مدد کے بدلے، اس احسان کے بدلے وہ اس کی تعریف کر دیتا ہے، شکر ادا ہو جاتا ہے. تم بڑے سخی ہو، تم نے ہماری مدد کی، اللہ تم پر رحم فرمائے، وغیرہ وغیرہ. یہ سب ورڈ سینٹنسز ہوتے ہیں. تو تعریف سے شکر ادا ہوتا ہے. دوسرا طریقہ، کوئی کسی پر احسان کرے، اس احسان کے بدلے وہ اس کی تعظیم، ریسپیکٹ کر لیتا ہے، شکر ادا ہو جاتا ہے. تیسرا طریقہ، کوئی کسی پر احسان کرے، مدد کرے، اس احسان کے بدلے وہ اس کی خدمت کر لیتا ہے، شکر ادا ہو جاتا ہے. تو شکر کو ادا کرنے کے 3 طریقے: نعمت کے بدلے تعریف، یہ ہے شکر. نعمت کے بدلے تعظیم، یہ ہے شکر. نعمت کے بدلے خدمت، یہ ہے شکر. تو اب تعریف سے شکر ادا ہوگا، تعظیم سے شکر ادا ہوگا، خدمت سے شکر ادا ہوگا. اب یہ 3 باتیں ہیں، اگر اس پر تینوں پر روشنی ڈالوں تو کئی گھنٹے چاہیے، وقت بڑا کم ہے. میں اس کو اختصار کے ساتھ جمع کرتا ہوں. تو پہلی بات تو یہ آپ نے جان لیا کہ شکر 3 طریقوں سے ادا ہوتا ہے. اب اسے میں یہیں چھوڑتا ہوں. لیکن دوسری بات اور جاننا ضروری ہے کہ مطالبہ ہے کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرو. تو اب ظاہر ہے کہ جب تک ہر نعمت کو جانو گے نہیں، ہر نعمت کو گنو گے نہیں، کاؤنٹ نہیں کرو گے، اس کی معرفت حاصل نہیں کرو گے، اسے پہچانو گے نہیں کہ نعمت کون کون سی ہیں، کتنی ہیں، تب تک ہر نعمت کا شکر کیا ادا کرو گے؟ کر سکیں گے؟ تو پہلے جاننا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں کتنی اور کون کون سی ہیں. گن پاؤ گے؟ گن پاؤ گے؟ ارے کیا گن پاؤ گے؟ وہ مالک، وہ خالق، وہ کریٹر ہول آف دی ورلڈ، وہ سنسار کا رچیتا، وہ رب السماوات والارض، جب یہ دنیا بنا رہا تھا کوئی نہ تھا، صرف اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ. جو چاہا کیا، فعال لما یرید، جو چاہا کیا. چاہا آسمان بنا ڈالے، چاہا زمین بنا ڈالا، چاہا بہتی ہوئی نہریں بنا ڈالی، چاہا جنگل میں پیڑ بنا ڈالا، چاہا پیڑ میں پتے بنا ڈالے، چاہا چمکتا ہوا سورج بنا ڈالا، چاہا چاندنی بکھیرتا چاند بنا ڈالا، چاہا ستاروں کی انجمن بنا ڈالی، چاہا نسیم سحر بنا ڈالا، چاہا حیوانات بنا ڈالے، چاہا جمادات بنا ڈالے، چاہا نباتات بنا ڈالے. جو چاہا کیا. کسی سے مشورہ نہیں لیا اس نے. ارے کوئی تھا ہی نہیں تو مشورہ کیا دیتا؟ جو چاہا کیا. لیکن پیارے ذرا غور تو کرو کہ وہ یہ سب کچھ جب بنا رہا تھا جنگل میں پیڑ، پیڑ میں پتا، اگر تمہیں بھی ان میں سے کچھ بنا دیتا تو کیا کرتے؟ کیا کرتے؟ ارے کیا کرتے؟ ذرا سے ہوا چلتی اور ہلتے رہتے. وہ بنا رہا تھا کسی گلی میں پھرنے والا آوارہ کتا، اگر تمہیں بھی ان میں سے کچھ بنا دیتا تو کیا کرتے؟ ارے کیا کرتے؟ ہر اجنبی کو دیکھ کر بھونکتے رہتے. لیکن پیارے ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احسان کتنا عظیم کہ وہ یہ سب کچھ بنا رہا تھا لیکن ہمیں ان میں سے نہیں بنایا. بنایا تو اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا. کن کن نعمتوں کو گنو گے میرے پیارے؟ مطالبہ ہے کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرو. اور آگے دیکھو اپنے رب کی رحیمی اور کریمی کو. انسان بنایا تو پیارے دنیا میں انسان بھی کئی طرح کے، کافر ہیں، مرتد ہیں، گمراہ ہیں، موحد ہیں. انسان بھی دنیا میں کئی طرح کے، لیکن ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احسان کتنا عظیم. انسان بنایا اور ان میں سے نہیں بنایا، بنایا تو مومن بنایا، مومن بنایا. کن کن نعمتوں کو گنو گے میرے پیارے؟ اور آگے دیکھو اپنے رب کی رحیمی و کریمی کو
کہ ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احسان کتنا عظیم، انسان بنایا، مومن بنایا. تو مومن تو اور بھی تھے میرے پیارے، وہ جو حضرت نوح کے امتی تھے، وفادار تھے، مومن تھے. حضرت داؤد کے جو امتی وفادار تھے، مومن تھے. حضرت زکریا کے جو امتی وفادار تھے، مومن تھے. حضرت سلمان کے جو امتی وفادار تھے، مومن تھے. حضرت یوسف کے جو امتی وفادار تھے، مومن تھے. حضرت ابراہیم کے جو امتی وفادار تھے، مومن تھے. حضرت اسماعیل کے جو امتی وفادار تھے، مومن تھے. حضرت عیسیٰ کے جو امتی وفادار تھے، مومن تھے. حضرت موسیٰ کے جو امتی وفادار تھے، مومن تھے. حضرت صالح کے جو امتی وفادار تھے، مومن تھے. حضرت ایوب کے جو امتی وفادار تھے، مومن تھے. حضرت یعقوب کے جو امتی وفادار تھے، مومن تھے. حضرت زکریا کے جو امتی وفادار تھے، مومن تھے. وہ سب مومن تھے. لیکن ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احسان کتنا عظیم کہ مومن بنایا، لیکن کسی اور زمانے میں نہیں بنایا، تو اپنے محبوب کے زمانے میں بنایا. اپنے محبوب کے زمانے میں بنایا. کن کن نعمتوں کو گنو گے میرے پیارے؟ مطالبہ ہے کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرو، اور ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے ہر نعمت کو گننا ضروری. اور ہماری کمائی کی بے بسی یہ ہے کہ ہم نعمت کو گن ہی نہیں سکتے. اور آگے دیکھو اپنے رب کی رحیمی اور کریمی کو کہ محبوب کے زمانے میں بنایا. تو پیارے، محبوب کے زمانے میں کچھ وہ بھی تھے جو طائف کی گلیوں میں راہوں میں کانٹے بچھا رہے تھے. کچھ وہ بھی تھے جو نبی کو سنسار کر رہے تھے. کچھ وہ بھی تھے جو نبی کو ساحر کہہ رہے تھے. کچھ وہ بھی تھے جو نبی کو شاعر کہہ رہے تھے. کچھ وہ بھی تھے جو نبی کی بارگاہ کے گستاخ ہو رہے تھے. کچھ وہ بھی تھے جو نبی کو اذیتیں دے رہے تھے. لیکن ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احسان کتنا عظیم کہ محبوب کے زمانے میں بنایا، اور ان میں سے نہیں بنایا تو محبوب کا وفادار بنایا، محبوب پر درود و سلام پڑھنے والا بنایا. کن کن نعمتوں کو گنو گے میرے پیارے؟ مطالبہ ہے کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرو. اور ایک بات اور بتا دوں، اگر ناممکن ہوتا تو مطالبہ ہی نہ ہوتا. یہ ہماری بے بسی ہے کہ ہم گن نہیں پا رہے. کیا گن سکو گے؟ بولو انصاف سے بولو. یہ دیکھتی ہوئی آنکھیں کس نے دی؟ اللہ نے دی. یہ سنتے ہوئے کان کس نے دیے؟ اللہ نے دیے. یہ بولتی ہوئی زبان کس نے دی؟ اللہ نے دی. یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ کس نے دیے؟ اللہ نے دیے. یہ چلتے ہوئے پیر کس نے دیے؟ اللہ نے دیے. یہ سوچتا ہوا دماغ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. بولو، یہ سب عظیم نعمت ہے کہ نہیں؟ یہ سب عظیم نعمت ہے کہ نہیں؟ ارے یہ دیکھتی ہوئی آنکھ کتنی عظیم نعمت ہے. سمجھنا ہے تو کسی اندھے سے پوچھو، وہ بتائے گا کہ دیکھتی ہوئی آنکھ کتنی عظیم نعمت ہے. یہ سنتے ہوئے کان کتنی عظیم نعمت ہے. سمجھنا ہے تو کسی بہرے سے پوچھو، وہ بتائے گا کہ یہ سنتے ہوئے کان کتنی عظیم نعمت ہے. پیارے، یہ سب دیا کس نے؟ اللہ نے. اب کوئی شخص یہ کہے کہ میاں اتنی ساری نعمتیں آپ نے بتا دی ہیں، باقی ہم سب گن لیں گے. کیا گن سکو گے؟ کیا گن سکو گے؟ ارے ساری نعمتوں کو چھوڑو، صرف ایک نعمت گن کر بتا دو. ایک نعمت، یہ سانس جو اندر آتی ہے، اگر نہ آئے تو کیا کر لو گے؟ یہ آتی ہے، رب کا احسان، ایک نعمت. اور اندر جا کر اگر واپس نہ آئے تو کیا کر لو گے؟ اندر جا کر واپس آتی ہے، رب کا احسان، دوسری نعمت. ارے ساری نعمتوں کو چھوڑو، صرف اس ایک نعمت کو گن کر بتا دو. اب کوئی بیوقوف کھڑا ہو اور کہے کہ میں میاں اسے بھی گن لوں گا، ہزارہ تسبیح لے کر بیٹھوں گا، ہر سانس گن ڈالوں گا. ارے ظالم، جاگتا ہوگا تو گن لے گا، سو جائے گا تو یہ ڈیوٹی کس کو دے کر جائے گا؟ ساری نعمتوں کو چھوڑو. لیکن پیارے، یہ اسلام ہے. اسلام
اس نے کوئی چیز تمہاری عقلوں پر نہیں چھوڑی ہے. پوچھو اسلام سے کہ اسلام ہم ہر نعمت کو جب گن ہی نہیں سکتے تو ہر نعمت کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ تو اسلام کہے گا ارے نادان ذرا غور تو کر ساری نعمتیں اللہ نے دیں. یہ آنکھ جیسی عظیم نعمت دی, یہ کان جیسے عظیم نعمت دیے, یہ ہاتھ دیے, یہ آتی جاتی سانسیں دی, یہ سب عظیم نعمت. لیکن یہ تو سوچ کیا اللہ نے احسان جتایا؟ آنکھ دی عظیم نعمت, احسان جتایا کیا؟ زبان دی بولتی ہوئی عظیم نعمت, احسان جتایا کیا؟ یہ اٹھتے ہوئے صحت مند ہاتھ دیے اللہ نے, احسان جتایا کیا؟ یہ آتی جاتی سانسیں دی اللہ نے, احسان جتایا کیا؟ جبکہ یہ ساری نعمتیں عظیم ہیں, دی کس نے؟ اللہ نے. احسان نہیں جتایا, احسان نہیں جتایا. ساری نعمتیں دے دی اللہ نے, احسان نہیں جتایا. لیکن ایک نعمت, فقط ایک نعمت جب وہ ہمیں دیتا ہے تو یوں ہی نہیں دیتا بلکہ یہ کہہ کر دیتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے مومنو, ہم نے تمہاری جانوں پر احسان کیا کہ اپنے محبوب کو تمہارے درمیان بھیج دیا. تو پیارے بات صاف ہو گئی, ساری نعمتیں دے دیں, احسان نہیں جتایا. لیکن جب اپنے محبوب کو بھیجا تو یوں ہی نہیں بھیجا, احسان جتا کر بھیجا. تو پتا چلا کہ یہ نعمت تو صرف نعمت ہے, اور وہ نعمت جو احسان جتا کر دی جائے وہ جان نعمت ہے, وہ اصل نعمت ہے, وہ عظیم نعمت ہے. وہی نعمت ہے, وہی نعمت ہے جو رب دے احسان جتا کر دے. وہی نعمت ہے, وہی جان نعمت ہے, وہی اصل نعمت ہے, وہی عظیم نعمت ہے جو رب احسان جتا کر دے. تو پیارے تم ہر نعمت کو گن کر شکر ادا نہیں کر سکتے. تو وہ ایک نعمت جو جان نعمت ہے, وہ ایک نعمت جو اصل نعمت ہے, وہ ایک نعمت جو عظیم نعمت ہے, بس پیارے ان سے محبت کر لو, اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا. ان کی تعظیم کر لو, اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا. ان سے محبت کر لو, اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا. ان کی تعریف کر لو, اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا. ان کی یادوں کی محفلیں سجا لو, اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا. ان پر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ لو, اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا. تعظیم و ادب مصطفیٰ سے اپنے سینوں کو روشن کر لو, اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا. حضور صاحب سجادہ, حضور صاحب سجادہ, جانشین مخدوم پاک, سجادہ نشین حضور مخدوم پاک. حضرات, اب آپ مجھے بتائیں, ہر نعمت کو گن کر شکر ادا نہیں کر سکتے. شکر تو ادا کرنا ہے, شکر تو ادا کرنا ہے. بس پیارے یہ محفلیں سجاتے رہو, رب کی نعمتوں کا شکر ادا ہوتا رہے گا. عشق نبی سے اپنے سینوں کو روشن کرتے رہو, نعمتوں کا شکر ادا ہوتا رہے گا. بحمدی تعالیٰ میں رشید صاحب کو اور ان کے رفقا کو, آپ تمام حضرات کو مبارکباد دے رہا ہوں کہ آپ یہاں صرف محبتوں کے اظہار کرنے کے لیے ہی نہیں بیٹھے ہیں, بلکہ اللہ کی دی ہوئی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں. ذاکرین ذکر کر کے کر رہے ہیں, سامعین سن کر کے کر رہے ہیں, ہم سب مل کر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں. اور پیارے میں آپ کو بتا دوں, واقعی یہی عظیم نعمت ہے. دنیا میں جتنی چاہیں لوگ عقلیں لگا لیں, لیکن آخرت میں عقلیں کام نہیں آئیں گی. یہی عظیم نعمت ہے. حشر میں کیا ہوگا, کبھی غور کیا ہے؟ سب پیش خدا ہوں گے, اور اللہ پاک آپ کی زبانوں کو تالے لگا دے گا, لاک کر دے گا. آپ بول نہیں سکو گے. یہاں جتنی چاہو چرب زبانی کر لو, دلیل و دلائل جو بھی چاہو پیش کر لو, مکر و عیاری سے کام لے لو,
وہاں زبان کو تالے لگ گئے. اور یہ ہاتھ، یہ آنکھ، یہ کان تمہارے ہیں نا. ہر شخص دنیا میں اس سے اچھا ساتھی کسی کو چیز کو تو نہیں سمجھتا نا. بھئی میرا ہاتھ ہے، جتنا کمانڈ اس پر ہے، فیتھ اس کو ہے، یہ میری آنکھیں ہیں، یہ میرے کان ہیں، یہ میرا ہاتھ ہے. اس سے بہترین ساتھی تو آپ کسی کو نہیں سمجھتے. اور واقعی ساتھی ہے بھی، نو ڈاؤٹ. اس لیے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ گھر سے باہر گئے ہو، آپ کا ہاتھ بستر پہ سو رہا ہو. جہاں آپ جاتے ہو وہاں ساتھ ساتھ جاتا ہے. بہترین ساتھی. اور پوری زندگی اسی جسم کے لیے آپ سب کچھ کرتے رہے. بہترین خادم بن کر اس کی خدمت کرتے رہے. اس کی خدمت کے لیے کیا 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 ہم نے. ظلم کیا، جھوٹ بولے، رشوتیں لیں، عمل کو خراب کیا، کیا کیا کیا. جس جسم کا بہترین خادم بن کر دنیا میں ہم خدمت کرتے رہے، حشر میں کیا ہوگا. یہ ہاتھ جو تمہارا ہے نا، اللہ پاک اسے زبان دے دے گا، قوت گویائی دے دے گا. یہ بولے گا اور رب کے حضور حاضر ہو کر بولے گا کہ مولا تو نے مجھے کس کی ملکیت میں رکھا تھا. اس نے تو جب بھی میرا استعمال کیا برائی کے لیے کیا، ظلم کے لیے کیا. کبھی اس نے میرا استعمال مولا کسی غریب کی مدد کے لیے نہیں کیا، یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے کے لیے نہیں کیا، کسی بے سہارا مجبور کی امداد کے لیے نہیں کیا. یہ آنکھیں جو تمہاری ہیں یہ رب کے حضور حاضر ہوں گی. اللہ پاک انہیں بھی زبان دے دے گا. یہ بولیں گی کہ مولا اس نے کس کی ملکیت میں مجھے رکھا تھا. اس نے تو جب بھی میرا استعمال کیا برائیوں کو دیکھنے کے لیے کیا، مولا بد نظری کے لیے کیا. اس نے کبھی میرا استعمال قرآن کی آیتوں کی تلاوت کے لیے نہیں کیا، حدیث کے مطالعے کے لیے نہیں کیا، اچھی چیزوں کو دیکھنے کے لیے نہیں کیا. یہ زبان، یہ آنکھ، یہ کان، اللہ پاک سب کو زبان دے گا. اور یہ تمہارے ہاتھ، تمہارے کان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تمہارے خلاف گواہی دیں گے. اب وہاں پتا چلے گا کہ ارے یہ میں نے کیا کر ڈالا. جسے دنیا میں بہترین ساتھی سمجھ کر ایک اچھا خادم بن کر جس کی خدمت کرتے رہا، دراصل وہ تو میرے ساتھ لگے تو رہے لیکن میرے نہ تھے. وہ تو خدائی جاسوس تھے جو میرے ساتھ لگے رہے اور آج حشر میں میرا راز کھول رہے. لیکن پیارے سوچو کتنی کریٹیکل سچویشن ہوگی، کتنا کروشل ٹائم ہوگا. سورج سوا نیزے پر ہوگا، تمہارا ہاتھ تمہارے خلاف ہوگا، تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف ہوں گے، تمہارے اعضاء تمہارے خلاف ہوں گے. ایسے کریٹیکل سچویشن میں بھی جب کوئی نہ ہوگا تو صرف وہی ایک ہوگا، وہی ایک ہوگا جو اپنی چادر رحمت کو پھیلائے ہوئے یہ آواز دے رہا ہوگا کہ اے عیسیاں شیارو، اے گنہگارو مت گھبراؤ. اگر تم نے دنیا میں مجھ سے اپنے رشتہ محبت کو جوڑے رکھا ہے تو آ جاؤ، میری چادر رحمت تمہیں پناہ دینے کو تیار ہے، تمہیں چھپانے کو تیار ہے، تمہیں بخشوانے کو تیار ہے. آپ مجھے بتاؤ میرے پیارے، اصل نعمت کون؟ وہی ہے کہ جب کچھ کام نہ آئے، کوئی کام نہ آئے، وہی ایک کام آئے. وہی اصل نعمت ہے، وہی جان نعمت ہے، وہی عظیم نعمت ہے. اور پیارے اس نعمت کا حال تو دیکھو. سبحان اللہ. کوئی ماں کیا پیار کرے گی اپنے بیٹے سے اتنا، کوئی باپ کیا پیار کرے گا اپنے بیٹے سے اتنا جتنا ہمارے نبی ہم سے پیار کرتے. خدا کی قسم جتنا ہمارے نبی ہم سے پیار کرتے ہیں. پیارے حشر کا میدان ہوگا. آقا، ذرا آپ آقا کا شفقت تو دیکھو، اس گنہگار امت سے کس قدر پیار کرتے ہیں آقا. تو شفقتیں تو دیکھو اپنے آقا کی. حشر کا میدان ہوگا، آقا ایک بلند مقام پر کھڑے ہوں گے. سامنے کون ہوگا؟ صالحین ہوں گے، متقین ہوں گے، مومنین ہوں گے. یہ امت کے پوش لوگ یہ سامنے کھڑے ہوں گے. پھر درجہ بدرجہ سب سے پیچھے گنہگار امت کھڑی ہوگی، سب سے پیچھے سب سے گنہگار امت کھڑی ہوگی. سرکار تشریف لائیں گے. اب جتنے سامنے کھڑے ہیں سب کے دلوں میں یہ حسرتیں، یہ تمنائیں مچلیں گی کہ اے کاش آج اس حشر کے میدان میں ایک بار میرے آقا مجھے دیکھ لے. مومنین تڑپیں گے، صالحین تڑپیں گے،
कामलीन तड़पेंगे। उम्मत के पौश लोग ये तमन्ना दिल में ले लेकर नजरें उठा उठा कर नबी रहमत के रूए ज़ेबा को देखते होंगे। क्या काश आज इस हश्र के मैदान में एक बार नबी रहमत की नजर हम पर पड़ जाए, नबी रहमत की नजर हम पर पड़ जाए। रिवायतों में तो यहां तक आया है कि कुछ लोग पंजों के बल खड़े हो जाएंगे ताकि हमारा कद कुछ ऊंचा हो जाए और शायद सरकार की चश्माने रहमत हम पर पड़ जाए, नजर करम हम पर हो जाए। लेकिन प्यारे आका से उम्मत, आका का उम्मत से प्यार देखो, शफकत देखो। नबी रहमत जब अपनी दोनों चश्माने रहमत उठाते हैं सारे दिल तड़पने लगते हैं, सालेहीन मचलने लगते हैं, जाकिरीन मचलने लगते हैं, कामलीन मचल उठते हैं कि अब देखो चश्माने रहमत किस पर पड़ती है। सरकार ने चश्माने रहमत उठाई, जब उठाई तो करीब खड़े हुए सालेहीन पर नहीं बल्कि दूर खड़ी गुनहगार उम्मत की तरफ आका की चश्माने रहमत उठती है, आका की चश्माने रहमत उठती है। जब आका के इस करीमाना शान को ये मुत्तकीन, ये सालिहीन, ये उम्मत के पौश लोग देखेंगे कि आका जब भी नजरे करम उठाते हैं तो दूर खड़ी गुनहगार उम्मत पर नजरे करम उठती है। आका की इस करीमाना शान को देखकर उस हश्र के मैदान में ये कामलीन, ये मुत्तकीन, ये मोमिनीन अपने दिलों में ये तमन्ना कर बैठेंगे कि ऐ काश आज इस हश्र के मैदान में मुझे कोई एक अदद गुनाह कर्ज में दे देता ताकि मैं भी गुनहगार हो जाता और आका की नजर मुझ पर पड़ जाती। आका की नजर मुझ पर पड़ जाती। प्यारे कितना प्यार करते हैं हमारे आका, कितना प्यार करते हैं। अब बात सिर्फ यही है मेरे प्यारे कि आका तो हमसे प्यार करते हैं, आका ने तो हम पर शफकतें बेपनाह की और करते हैं। कोई शक नहीं है जो नबी, जो आका हमसे इतना प्यार करते हों, आखिर उस आका का भी तो हम पर कुछ हक है। गौर करना हमें ये, जो नबी हमसे इस कदर प्यार करते हों, आखिर उस नबी का हम पर भी तो कुछ हक है। अब हमें गौर करना यह है कि हमने उस नबी का हक कितना अदा किया। ये महफिलें, ये जुलूस, ये प्रोग्राम मोहब्बतों का कामिल हक अदा नहीं करती, बल्कि ये सब इजहार मोहब्बत है ना। सिर्फ इतना ही करने से मोहब्बत का हक अदा नहीं हो गया। प्यारे हमें गौर करना है कि हमने हक कितना अदा किया। आज हम कहते हैं आपसे, आज हमारी सोसाइटी, हमारा मुआशरा जो तबाही के दहाने पर पहुंच रहा है, एक हमारी तारीख थी, जज्बे ख़ुव्वत की एक तारीख थी कि एक मोमिन से किस कदर प्यार करता था। ऐसा प्यार किसी कौम में नहीं देखा गया जो नबी की इस उम्मत में पाया जाता था कि एक मोमिन की आंखों में अगर आंसू आ गया है तो दूसरे मोमिन ने भी अपनी आंखों में नमी महसूस की है। ये हमारी तारीख थी। आखिर ये आज किसको नजर लग गई? आज हम किसकी नजर की जद में आ गए कि आज नहीं भरोसा है तो भाई को भाई पर नहीं, बाप को बेटे पर नहीं। ये हमारा मुआशरा इत्तेहाद और मोहब्बत की उस चाशनी से क्यों महरूम है, उसकी लज्जतों से क्यों महरूम हो गया, जबकि ये हमारी शनाख्त थी, ये हमारी पहचान थी। आप जानते हैं क्यों? आपको मैं बताता हूं। बुनियादी तौर पर आपसे मैं पूछूं कि आप कहेंगे कि सबको नबी से मोहब्बत है? तो मेरे ख्याल से सभी हाथ उठा देंगे। उठा दीजिए हाथ। चलिए, नबी की मोहब्बत में जो हाथ उठ जाए, सरबुलंदी है माशाअल्लाह। सबके पास, सबको नबी से मोहब्बत है ना। अब दूसरा सवाल मैं आपसे ये करूंगा, बड़ा जाना पहचाना सवाल है कि मोहब्बत कहाँ रखते हैं आप? दिल में। रखते तो सभी हैं, ये अलग बात है कि दौलत की मोहब्बत, बेटे की मोहब्बत, जाओ हशमत की मोहब्बत, इख्तिदार की मोहब्बत, मोहब्बत तो है, सबके पास है, यूज्ड टू चीज है ये, सबके पास मोहब्बत। और लेकिन रखते कहाँ हैं? कहाँ रखते हैं? दिल में। दिल एक होता है कि दो? दिल एक ही होता है। और नबी की मोहब्बत कहाँ रखी है आपने? दिल में। ओके, अब मुझे आप बताइए कि जितनी मोहब्बतें आपके पास हैं
ان ساری محبتوں سے زیادہ قیمتی اور ساری محبتوں سے زیادہ پاک اور صاف نبی کی محبت ہے کہ نہیں؟ جتنی محبت ہے ان ساری محبتوں میں سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ پاک و صاف محبت کس کی ہے؟ نبی کی محبت، آقا کی محبت۔ اور وہ کہاں ہے؟ دل میں۔ آئیے دوسری طرف، یہ بغض اور عناد، یہ حسد و جلن، یہ ریا و دکھاوا، یہ نفاق، یہ پاک ہے کہ ناپاک؟ نجس چیز ہے نا۔ حسد و لالچ و جلن و ریا و دکھاوا، انا، مکر و فریب، یہ سب کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ یہ کہاں رکھتے ہیں آپ؟ میرے پیارے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسی دل میں نا، جس دل میں ہم نے نبی کی پاک محبت رکھی ہے، اسی دل میں بغض و عناد کی نجاستیں ہم اپنے ہاتھوں سے ڈال لیں؟ ریا و مکر و فریب کی نجاستیں اپنے ہاتھوں سے ڈال لیں؟ جلن اور حسد اور لالچ و حرص کی نجاستیں اپنے ہاتھوں سے ڈال لیں؟ میرے پیارے، تنہائیوں میں سوچنا، تمہاری محبتیں گوارا کیسے کرتی ہیں؟ کہہ رہے جس دل میں نبی کی محبت ہم نے بسا رکھی ہے، وہاں کسی بھی نجاست کو ہم جانے کیسے دیتے ہیں؟ جانے کیسے دیتے ہیں؟ میرے پیارے، تنہائیوں میں کھڑے ہو کر اپنے آپ سے کہنا کہ اے میرے سینوں میں بسنے والی نجاستوں، نکل جاؤ ہم سے۔ سنو، ارے یہ مومن کا سینہ ہے، مومن کا سینہ، یہ تو صرف عشق رسول کا مدینہ ہوتا ہے۔ اس میں اگر کچھ ہوتا ہے تو نبی کا عشق ہوتا ہے، نبی کی محبتیں ہوتی ہیں، اس میں نجاستوں کا گزر نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم، نکال پھینکو ان نجاستوں کو۔ پھر دیکھو، ایک بھائی کے لیے بھائی کا دل تڑپتا ہے کہ نہیں تڑپتا ہے؟ ایک بھائی کے غم میں تمہاری آنکھوں میں آنسو آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ مروت و جذبہ محبت کی امنگیں تمہارے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ نکال کر پھینکو ان نجاستوں کو اور نبی کی محبتوں سے اپنے سینے کو سرشار کر لو۔ خدا کی قسم، پھر اللہ پاک تمہارے قدموں میں وہ برکتیں دے دے گا کہ تم اگر سنگلاخ وادیوں میں بھی قدم رکھو گے تو تمہارے قدموں کی برکت سے وہاں ہریالیاں پیدا ہو جائیں۔ چینج کرو میرے پیارے، چینج کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک گلوبل انسان کہتے ہیں، انسان، لفظ انسان انس سے بنا ہے۔ انس کے معنی ہوتے ہیں محبت کے، گویا انسان کا خمیر ہی محبت سے اٹھایا گیا ہے، تو وہ انسان ہی کیسا جس کے دلوں میں محبت نہ ہو۔ تو پیارے، آج گلوبلی پوری انسانیت کو دیکھو، سب کچھ ہے، انسانیت نہیں ہے، جسٹس نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہوا؟ وجہ صرف یہی ہوا کہ آج کے انسان نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر تو بنانا چاہا، انجینئر بنانا چاہا، آئی ایس بنانا چاہا، اچھے پوسٹ پر پہنچانا چاہا، لیکن کسی باپ نے اپنے بیٹے کو اچھا انسان بنانا نہیں چاہا۔ سب کچھ بنانا چاہا، لیکن کسی باپ نے اپنے بیٹے کو اچھا انسان بنانے کی کوشش نہیں کی۔ تو جب آپ نے بنایا ہی نہیں، وہ بن گیا سب کچھ، انسان نہ بن سکا۔ یہ اس کے فسادات ہیں جو پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں۔ اگر ہر انسان اپنا جانشین اچھا انسان بناتا تو پھر یہ دنیا میں انجسٹس نہ ہوتا۔ لیکن پیارے، تم تو اس نبی کی امت ہو جس کی زندگی انصاف سے خالی نہیں۔ خدا کی قسم، اپنی تاریخ کو پہچانو، اپنے دل میں محبتیں رکھو، نفرتوں کا رکھنا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ جذبات میں آ کر کے اسلام شریعت کو کے مطابق اپنی طبیعت کو بناؤ، نہ کہ اپنی طبیعت کے مطابق شریعت کو بنانے چلو۔ تم آزاد نہیں ہو۔ بازار مصطفیٰ میں تم اپنی جانوں کا سودا کر چکے ہو۔ غلامی مصطفیٰ کا پٹکا
تمہاری گردنوں میں آ چکا ہے. تم آزاد نہیں ہو. تمہیں ہر قدم پر اگر کچھ کرنا ہے تو نبی کی سیرت میں دیکھنا ہوگا, شریعت کے احکام میں دیکھنا ہوگا. جو شریعت کہے اس پر عمل کرنا ہوگا. اس لیے کہ تم آزاد نہیں ہو, تم بازار مصطفیٰ میں اپنی جانوں کا سودا کر چکے ہو. تو وفادار بنو میرے پیارے. یہ بڑا عجیب دور ہے ہمارے و آپ کے سامنے. مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ نفرتیں کرے, یہ تو کمزور لوگوں کا کام ہے. ارے بھائی, نجاست کو دیکھ کر صرف نفرت کر لینے سے نجاستیں دور ہو جاتی ہیں کیا؟ اگر ہر شخص نفرت ہی کرنے لگے تو نجاست کون دور کرے گا؟ تو نجاستوں کو دیکھ کر نفرت کر کے منہ بنا لینا یہ تو بڑا آسان کام ہے, لیکن اس نجاست کو دھل کر اسے صاف کر دینا یہ بڑی ہمت کا کام ہے. یہ بڑے ہمت کا کام ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ سب لوگ نہیں کرتے. تو پیارے, اس بات پر آپ توجہ دو, دین و شریعت کے پابند رہو, نبی کی محبتیں اپنے سینوں میں رکھو. انشاءاللہ مولا تعالیٰ یہ محفلیں سجاتے رہو, نبی پہ درود و سلام پڑھتے رہو. انشاءاللہ مولا تعالیٰ میرا یقین ہے ہماری آنکھوں کی حیثیت کیا اور طاقت کیا کہ ہم ان جلووں کو دیکھ سکیں. لیکن یہ بھی ایک سچائی ہے کہ ہم انہیں دیکھیں یا نہ دیکھیں, لیکن گنبد خضرا کے مکی ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمارے آقا و مولا ہمیں دیکھ رہے ہیں. یہ ہمارا یقین ہے. تو انشاءاللہ مولا تعالیٰ ایک مثال میں دیتا ہوں کہ آپ تو درود و سلام پڑھتے رہو, محفلیں سجاتے رہو. انشاءاللہ مولا تعالیٰ جس سے محبت ہے, جس پر سلام پڑھتے ہو تم, اس کی ایک بار تم پر نظر ہو جائے گی. ایسے ہی کہ جیسے کہ ایک مارکیٹ میں کارنر پر ایک پان لگانے, یہاں تو خیر پان کی دکان نہیں ہوتی ہے, اس سعادت سے یہ ملک محروم ہے. لیکن ہمارے یہاں ہوتا ہے. تو ایک مارکیٹ ہے, اس کے نکڑ پہ ایک پان لگانے والا غریب پان والا تھا. اس راستے سے ایک امیر شخص, ملینر, اپنی مرچڈیز گاڑی سے گزرتا تھا. تو جب وہ پان والا اسے دیکھا اس نے تو اس کو سلام کیا. تو پہلے دن جب اس نے سلام کیا اس پان والے نے, تو اس بڑے آدمی نے, امیر آدمی نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں, گاڑی آگے نکل گئی. پھر دوسرے دن جب وہ پان والا ادھر سے گزرا, وہ امیر آدمی ادھر سے گزرا, تو پھر اس غریب پان والے نے سلام کیا. تو دوسرے سلام کا یہ اثر ہوا کہ اس نے ہلکے سے کورے چشم سے کنکھیوں سے دیکھا اور سر کو جھٹکا دیا اور آگے گزر گیا. تیسرے دن پھر جب اسی راستے سے وہ امیر آدمی گزرا, پھر تیسرے دن پھر اس پان والے نے سلام کیا. تو تیسرے سلام کا یہ اثر ہوا کہ اس نے گردن گھمائی, اسے دیکھا, مسکرایا اور آگے گزر گیا. چوتھے دن جب پھر وہ مالدار شخص ادھر سے گزرا, تو اب 34 سلام کا اثر دیکھیے کہ چوتھا دن ہے, پھر جب گزر رہا ہے تو ابھی وہ دکان آئی نہیں ہے کہ پہلے سے اس کا سر ادھر گھوما ہوا ہے. اس کا سر ادھر گھوما ہوا ہے. جب دکان آئی اس نے دیکھا کہ پان والا موجود نہیں ہے. 3 سلام کا اثر دیکھو, پان والا موجود نہیں ہے. ڈرائیور سے گاڑی روکوائی, گاڑی روکو. ڈرائیور نے گاڑی روکی, اتر کر آیا. پان والے کے پڑوس میں ایک دکاندار تھا, اس سے پوچھا کہ بھئی یہاں ایک پان والا ہوتا تھا, آج وہ نظر نہیں آ رہا. اس نے کہا جناب نماز کو گیا, آپ انتظار کر لو. تو بلا تمثیل سمجھو, بلا تمثیل, بس تم سلام پڑھتے رہو, اس گنبد خضرا کے مکی پر سلام پڑھتے رہو, اپنے آقا پہ سلام پڑھتے رہو. ایک دن اس رسول رحمت کی نظر تم پر اٹھ ہی جائے گی, ان کا کرم ہو ہی جائے گا, ان کی توجہ ہو ہی جائے گی. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. ما توفیق. نبی زندہ باد, زندہ باد. اے نسیم کوے جانا, جب مدینے
سے تو آنا، بوئے زلف شاہ لانا، دل پریشاں ہے سنگھانا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، بخت گر بیدار ہوتا، تیرا مجھ پہ پیار ہوتا، خواب میں دیدار ہوتا، صدقے میں 100 بار ہوتا، یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، اشرفی شیدا تمہارا، کر کے دنیا سے کنارہ، رکھتا ہے تم سے سہارا، لو خبر جلدی خدا را، یا نبی سلام علیکہ، یا سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ کیا دعا؟ کریمہ کار سازہ بندہ نوازہ، مالک و مولا بے نیازہ، اپنے حبیب پاک کے صدقے مولا ہمارے قلب کو ایمان کی ضیاؤں سے روشن کر دے۔ مولا عمل صالح کی توفیق عطا کر، ذوق عبادت عطا کر، سجدوں میں لذتیں عطا کر، مولا ایمان پر قائم رکھ، خاتمہ ایمان پر فرما۔ مولا ہمارے قلب کو عشق رسول کا مدینہ بنا دے، اپنے محبوبین کی سچی محبتیں عطا کر، اس راستے پر چلا مولا جس پر تیری رضا ہے، اس راستے سے بچا مولا جس پر تیرا عذاب ہے۔ اپنی توفیق کے سائے میں رکھ، اپنی نعمتوں سے نواز، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھ۔ مولا تو کریم ہے کرم کر دے، مولا تو رحیم ہے رحم کر دے، مولا تو ستار ہے ہمارے عیبوں کو چھپا لے،
مولا کریم تیرے محبوب پاک کی ذکر کی محفل میں جو لوگ حاضر آئے ہیں مولا تو ان سب کی حاضری کو قبول فرما لے. جو بیمار ہیں مولا تو انہیں شفا دے دے. جو بار قرض میں ہیں مولا تو انہیں قرض سے نجات دے دے. جو پریشان حال ہیں مولا تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. جو بے روزگار ہیں مولا تو انہیں روزیاں عطا کر دے. جو تنگ دستی کے شکار ہیں مولا تو ان کے گھروں میں خوشحالی عطا کر دے. جو بے اولاد ہیں مولا تو انہیں صاحب اولاد بنا دے. جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہیں مولا تو انہیں غیب سے رشتے عطا کر دے. مولا کریم ہم سب کو نظر بد کی نظر سے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ. مولا تمام ارضی و سماوی بلیات سے محفوظ رکھ. مولا کریم ہر حادثات سے محفوظ رکھ. یا اللہ تو سب کو صحت و زندگی و سلامتی عطا کر. مولا سب کو خوش رکھ, شاد رکھ, آباد رکھ, اپنے فضل و کرم کے سائے میں رکھ. یا اللہ تو ہم سب کو نیک بنا دے, ہم سب کو ایک بنا دے. مولا کریم ہمارے مشائخین کے اقبال میں درجات میں بلندی عطا کر. ہمارے علماء کے علم و عمل میں برکتیں عطا کر. ہمارے ائمہ کے قدموں میں ثبات, قلبوں میں نور عطا کر. اہل سنت والجماعت میں اتحاد و محبت عطا کر. یا اللہ تو ہم سب پر اپنا فضل فرما دے, کرم فرما دے. یا اللہ تیرے ان محبوبہ کی ذکر کی محفل کو جن لوگوں نے سجایا ہے مولا, اس کے سجانے میں جن لوگوں نے دامے درمے قدمے سخنے حصہ لیا ہے مولا تو ان کی خدمتوں کو قبول فرما لے. ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا کر. ان کی اولادوں کو ان کے لیے ثواب جاریہ بنا دے. یا اللہ تو اس محفل کو قبولیت عطا کر. اس محفل کی برکتیں نعمتیں ہر حاضرین و غائبین کو عطا کر. جمیع مومنین و مومنات کو عطا کر. تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار, نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. Kunnen we de pad vrijmaken? Ontmoeting is straks boven, alsjeblieft. Laten we dat niet doen. Hazrat Oester, Haji Nasir, Hazrat Keletje Loper. Ivan Sam, laat hem even langs, laat hem even langs. Wacht, we beginnen met de zaan, dat kunnen we alvast. Zo.